अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि तहकीक तुम्हारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना एक अमली नमूना है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा अखलाक था आपने वैसा अखलाक बनाना है, तब आप कामयाब होंगे। जो भी काम आपने करना है, अगर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के ऊपर चल कर आप वो काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे और इसमें आपके लिए इज्जत होगी। अगर उस तरीके को आप छोड़ देंगे, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को छोड़ देंगे तो फिर आपको तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। हमारे लिए मियारे ज़िंदगी क्या है कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को कॉपी करना है। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को अपनाना है। तो जो कल वाक़या पाकिस्तान के अंदर हुआ, दिल के हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे दिल की बीमारियों का इलाज किया जाता था, वहाँ पे डॉक्टर्स और वकला के दरमियान जो भी आपस के तनाज़ात थे या जो उनके इख्तिलाफ़ात थे, वो इस हद तक बढ़ गए कि कल जो हुआ वो आप लोगों ने देखा। तो इसलिए तरह तरह के सवालात आ रहे थे। यहाँ पे हम सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और भी हमारे कई भाई हैं, कुछ यूरोप के अंदर रहते हैं, कुछ खलीज ममालिक के अंदर रहते हैं, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। तो जब इस तरह का कोई दिलसोज वाक़या होता है, इस तरह का कोई जब दिल दहला देने वाला वाक़या होता है, तो यकीन करो भाइयों के लोग हमें ताने मारते हैं। लोग हमें ताने मारते हैं, लोग कहते हैं कि आप मुसलमान हो। लोग ताने मारते हैं कि क्या आप उस पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो जिस पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मुजालिम हो रहे हैं? क्या आप उस पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ पे 10-10, 11-11 साल की बच्चियों को संसार किया जा रहा है? क्या आप उस पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ पे आपका पढ़ा लिखा तबका जो है उसको भी तमीज़ नहीं है कि मरीज़ों के साथ कैसे पेश आना है? ठीक है, अगर डॉक्टर्स का और वकला का आपस का कोई तनाज़ा था तो कोई बात नहीं, तनाज़ा होता रहता है, लेकिन इसको कानून के दायरे में रहते हुए हल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे भाई, अखलाक किसी भी कौम की ज़िंदगी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो। अखलाक दुनिया के तमाम मज़हब का मुश्तरका बाब है जिस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इंसान को जानवरों से मुमताज़ करने वाली असल शय जो है वो अखलाक है। अच्छे और उम्दा औसाफ वो किरदार हैं जिनकी कुव्वत और दुरुस्ती पर कौमों के वजूद, इस्तेकाम और बका का इन्हिसार होता है। मुआशरे के बनाव और बिगाड़ से कौम बराह रास्त मुतासर होती है। मुआशरा इस्लाह पजीर हो तो उससे एक कवी, सेहतमंद और बासलाहियत कौम वजूद में आती है, और अगर मुआशरा बिगाड़ का शिकार हो तो उसका फसाद कौम को घुन की तरह खा जाता है। जिस मुआशरे में अखलाक नापैद हो वो कभी मुहज्जब नहीं बन सकता, उसमें कभी इज्तिमाई रवादारी, मिसावात, अखुव्वत और बाहमी भाईचारा परवान नहीं चढ़ सकता। जिस मुआशरे में झूठ और बदयांती आम हो जाए वहाँ कभी अमन सकून नहीं हो सकता। जिस माहौल या मुआशरे में अखलाकियात कोई कीमत ना रखते हों और जहाँ शर्मो हया की बजाय अखलाकी बाख्तगी और हया सोजी को मुंतहाए मकसूद समझा जाता हो, उस कौम और मुआशरे का सफ़ा हस्ती से मिट जाना यकीनी होता है, खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। दुनिया में उरूज और तरक्की हासिल करने वाली कौम
ہمیشہ اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ منظر آپ اس وقت دنیا میں اپنے شرق و غرب میں نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہیں کہ عروج اور ترقی کہاں ہے اور ذلت اور رسوائی کہاں ہے۔ میرے بھائی، آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کہیں پہ مسلمان کی عزت نہیں ہے، کہیں پہ پاکستان کی عزت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں مبعوث کیا، اور اللہ نے پیدا کر کے ہمیں ایک مقصد بتایا کہ یہاں پہ آپ آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں پہ آپ امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو۔ آپ نے واپس اللہ کے پاس آنا ہے، یہ موج مستی کے لیے آپ کو یہاں پہ نہیں بھیجا گیا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ مسلمان کی جنت اللہ نے اوپر بنا رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو آپ نے ہمیں ان اندھیروں سے نکالا۔ نبی پاک کو نور کس لیے کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی اعتبار سے نور نہیں تھے، بلکہ جو آپ کی تعلیمات تھیں وہ ایسا نور لے کر آپ آئے کہ ہر طرف اندھیرا اور ہر طرف تاریکی تھی، آپ کی تعلیمات نے ہر طرف نور اور اجالا کر دیا۔ اس لیے آپ کو نور کہا جاتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو نور کہا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ایک بار پھر ہم اسی اندھیرے کے اندر اور اسی تاریکی کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف پیسہ بن گیا ہے، چاہے کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو۔ وکیل کس لیے بنتا ہے؟ پڑھ کر وکیل بنتا ہے، اس کو تعلیم دلوائی جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو انصاف دلائے گا اور یہ مجرموں کو لا کر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ جب وکیل خود مجرم بن جائے گا، جب یہ انصاف کے ٹھیکیدار خود مجرم بن جائیں گے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کو موت کے منہ میں دھکیلنا شروع کر دیں گے، تو پھر اس معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ جب ڈاکٹر کا مقصد صرف اور صرف پیسہ بن جائے، حالانکہ ڈاکٹر اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کا علاج معالجہ کرے اور لوگوں کی صحت کا خیال رکھے، ان کو بیماریوں سے بچائے علاج کر کے، لیکن جب اس ڈاکٹر کا مقصد بھی صرف اور صرف پیسہ کمانا بن جائے، ڈاکٹر بھی صرف یہی سوچے کہ میں کس طرح اس کو لوٹ سکوں، تو پھر وہ معاشرہ جو ہے میرے بھائیوں وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ہم میں اخلاق باقی نہیں رہا، ہماری اخلاقیات ختم ہو گئی ہیں۔ اخلاقیات ہی انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہیں۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اخلاق کے بغیر انسانوں کی جماعت انسان نہیں بلکہ حیوانوں کا ریوڑ کہلائے گی۔ انسان کی عقلی قوت جب تک اس کے اخلاقی رویے کے ماتحت کام کرتی ہے، تمام معاملات ٹھیک چلتے ہیں، اور جب اس کے سفلی جذبے اس پر غلبہ پا لیں تو یہ نہ صرف اخلاقی وجود سے ملنے والی روحانی توانائی سے اسے محروم کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی عقلی استعداد کو بھی آخر کار کند کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ درندگی کا روپ دھار لیتا ہے، اور معاشرہ انسانوں کا نہیں بلکہ انسان نما درندوں کا منظر پیش کرنے لگتا ہے، جیسا کل معاشرے نے منظر پیش کیا ہے۔ یہ سب اخلاقی بے حسی کا نتیجہ ہے۔ انسان کی اخلاقی حس اسے اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرتی ہے، لیکن ہم میں یہ آگاہی نہیں رہی۔ ہمارے آقا و مولا کی پوری زندگی پیکر اخلاق تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی اخلاقی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کر لیا تھا۔ آپ کا اخلاق قرآن کے احکام اور ارشادات کا آئینہ تھا۔ قرآن کا کوئی خلق ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں نہ سمو لیا ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اخلاق کے اعلیٰ معارج کی تکمیل کرنے کے لیے رسول اللہ کی پیروی کرنے میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ ان نہتوں کے اوپر ظلم کرو؟ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جانوروں سے انسان نہیں بنایا؟ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے اندر نہیں ڈالا۔ میرے بھائیوں، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ آج ہم دنیا میں بدنام ہو گئے ہیں، دنیا ہم پر تھو تھو کرتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، دنیا ہم پر تھو تھو کرتی ہے کہ یہ پاکستانی ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور کوئی نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آس پاس کے ہمارے جتنے ممالک ہیں، ہر جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی پہچان کھو دی ہے، ہم نے اپنی قدر کھو دی ہے۔ ہماری کیا قدر تھی، ہماری کیا پہچان تھی، ہم نے اس کو کھو دیا ہے۔ ہم انسان نہیں رہے بلکہ ہم جانور بن چکے ہیں، اور جب جانور ہوتا ہے تو جانور کی اتنی ہی عزت ہوتی ہے جتنی آج ہماری ہے۔ ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے دھوکہ کیا ہے، ہم نے زنا کیا ہے، ہم نے نہتوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ موت اور زندگی کے جو کشمکش میں لوگ تھے، ان کے ہم نے آکسیجن ماسک نکال کر ان کو زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور کیا ہے اور ان کو موت کے منہ میں دھکیلا ہے۔ میرے بھائیوں، جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنوار لو۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، لوگوں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دلواؤ، اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر ڈالو، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دلواؤ تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں، تاکہ وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا کام کر سکیں۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم دلواتے رہو گے، ان کی تربیت اچھی نہیں کرو گے، تو ویسے ہی واقعات پیش ہوتے رہیں گے جیسا کل واقعہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو خدا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی طرف توجہ دو۔ آپ نے کہا تھا، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، مسلمانوں میں کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہے۔ میرے بھائیوں، تنازع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کا ڈاکٹرز کے ساتھ اختلاف ہے تو ان کے ساتھ نمٹو۔ آپ پڑھی لکھی قوم ہو، ڈاکٹر پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکیل پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ انصاف کے ٹھیکیدار ہو، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرو۔ جو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ کرو، لیکن اس بیچاری عوام کا کیا قصور ہے جن کو آپ نے زندگی اور موت کی کشمکش سے نکال کر موت کے منہ میں دھکیلا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ جس نے ان کی موت کا جو سبب بنے ہیں، ان سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف ضرور کرے گا۔ تو اب کیا ہے کہ ایمان کا جو کمزور ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اس بات کو برا تسلیم کیا جائے، دل میں برا تسلیم کیا جائے، زبان سے برا کہا جائے۔ تو میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ سب بھائیوں سے یہی گزارش ہے